हाय एवरीवन, दिस इज तस्कीन खान और आप देख रहे हैं वाव टीवी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आपको जो नई वीडियो आती है आपको नोटिफिकेशन आएगा। फिर आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि नई वीडियो आई पता नहीं चला कहाँ चलेगी। अच्छा, आज एक टॉपिक हार्ट टू हार्ट आपसे बात करनी है। आई ट्राई टू विजिट पाकिस्तान एवरी ईयर। कुछ सालों से जब मैं यहाँ बरतानिया आ गया तो सुना शुरू किया और अब अपनी आंखों से भी मैंने देख लिया। लेकिन इस टॉपिक पे शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर दूं कि एक खुदा खौफी रखते हुए एक अदना सा आदमी हूँ, एक अदना सा पर्सन हूँ, आपने इस मैसेज को एक पॉजिटिव तौर पे लेना है, एक गैरत के तौर पे लेना है कि ये मेरी भी गैरत का मसला है, आपकी गैरत का भी मसला है। अच्छा, हुआ क्या, मैं आपको थोड़ा सा बचपन की बात बताता हूँ। जब हम छोटे थे तो आपको पता है कि पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान के अंदर भी, हालांकि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, लेकिन आपको पता है कि जब चर्च सिस्टम आता है, एक चर्च की बॉडी जो होती है, इंटरनेशनल चर्च किस तरह वर्क करता है, जो बड़ी बड़ी मिशन हैं, आपको पता है कि डायोसिसन सिस्टम है, यानी कि कोशिश करूँगा आसान लफ्ज़ में बात करूँ कि डायोसिस बनी होती हैं। जैसे कैथोलिक चर्च है या एंग्लिकन चर्च है, जिसको आप चर्च ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं, लेकिन वो चर्च ऑफ इंग्लैंड के अंडर होता है। या बड़ी बड़ी मिशन हैं, जैसे हम छोटे होते थे तो फुल गॉस्पेल असम्बलीज़ या PGA था, पाकिस्तान गॉस्पेल असम्बलीज़। तो इस तरह के बड़े बड़े चर्चेज़ थे, लेकिन जो मेन स्ट्रीम चर्चेज़ थे उनके बड़े बड़े चर्चेज़ होते थे और एक सिस्टम होता था जिसके तहत एक मजहबी सिस्टम को फॉलो किया जाता है बिब्लिकल व्यू पॉइंट से। मैं हालांकि मजहबी माहिर नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने दिल की बात करूँगा इस पे। जो मजहबी माहिरीन है वो प्लीज़ मुझे गाइड भी करें, लेकिन जो मैं आम लफ्ज़ों में एक आम आदमी की शायद दिल की बात है, मेरी तरह को आम आदमी, वो मैं करने की कोशिश करूँगा, जो मेरी तरह और लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा कि ये एक सिस्टम होता था कि जैसे नीचे खादम होते हैं, फिर पास्टर्स बनते हैं, फिर बिशप्स बनते हैं, तो ऐसे ग्रेजुअली ऊपर तक सिस्टम जाता है। या ऊपर से अगर नीचे आएँ तो इस तरह बिशप साहब हैं, पास्टर साहबान हैं, फिर डीकन्स हैं, जो चर्च की एक सेटिंग होती है। अब उसके बाद क्या हुआ, ये कोई 20-21 साल पहले मैं तो यहाँ बरतानिया आ गया, तो फिर बाद में हमने सुनना शुरू किया कि जो जैसे क्रिश्चियन आबादियाँ हैं पाकिस्तान की, कराची में, लाहौर में, मैं सिर्फ लाहौर की बात फर्क करता हूँ, हो सकता है ये आपके शहर फैसलाबाद से भी ताल्लुक़ रखती हो, हैदराबाद से भी, कि अब हमने देखा कि ऐसी क्रिश्चियन आबादियाँ जैसे बहार कॉलोनी है लाहौर में या यूहन्नाबाद है, तो वहाँ पे गलियों के अंदर चर्चेस खोलना शुरू हो गए। अब मुझे नहीं पता कि उनको चर्चेस कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हमने ये रवायतें सुनी कि जब चर्चेस ओपन होते थे तो एक ख़ास जगह को दुआ के ज़रिए मखसूस किया जाता था। जैसे आपकी एक आबादी है, डज़न्ट मैटर आपका गांव है, आप क्रिश्चियन हैं, आपको चर्च की ज़रूरत है, आपका चर्च होना चाहिए, आपकी इबादत गाह होनी चाहिए। जैसे पाकिस्तान के अंदर मसीही गाँव है, यंगसनाबाद या माटनपुर या बहुत से ऐसे चक हैं, तो उसके अंदर अब मसीही रहते हैं तो आपको चर्च तो चाहिए। तो मुख्तलिफ मिशंस के लोग या वो वहाँ के जो लोकल लोग भी हैं वहाँ इबादत गाह बनाते थे। तो मेरा ईमान है कि जब इस तरह की इबादत गाह बनती थी तो उस चर्च को, जगह को पहले मखसूस किया जाता है, फिर उसको बड़े दिल के साथ और बड़े एहतराम के साथ, अकीदत के साथ उस जगह को तामीर किया जाता है। फिर उसकी तज़ीन व राइश होती है, फिर ज़ाहिर अंदर सलीब मुक़द्दस लगाई जाती है, ऑल्टर लगाया जाता है। तो इसके अलावा फिर वहाँ पे इबादती इंतज़ाम होते हैं, जैसे पंखे लग गए, कुर्सियाँ लग गई, दरियाँ लग गई, जो जैसे जैसे अफोर्डेबिलिटी होती है। बड़े चर्चेस की बात करें, कैथीड्रल्स की, तो वहाँ पे ज़ाहिर सेटिंग कुछ और होती है, वो बड़ी मिशन है, वहाँ पे कुछ और मामले होते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी अगर ये इस्लामी मुल्क है, लेकिन डायोसिसन सिस्टम है, जैसे लाहौर की डायोसिस है, फैसलाबाद की डायोसिस है, कराची, हैदराबाद, फिर आगे उनके अंडर चर्चेज़ होते हैं। तो अब ये तो चीज़ समझ में आती है। फिर लोग उन चर्चेज़ में जॉक दर जॉक भी जाते थे। जैसे मैं बचपन में अपनी याद ताज़ा करूँ तो लाहौर के अंदर बहार कॉलोनी का जो एरिया, वहाँ पे सेंट फ्रांसिस चर्च था बड़ा मेन, और इसके अलावा फुल गॉस्पेल असम्बली, और फिर इसके अलावा चर्च ऑफ पाकिस्तान जो था, इनके मेन स्ट्रीम चर्चेस थे आबादी के अंदर भी, और आबादी से थोड़ा सा हट के एक बड़े अहाते के ऊपर एक ख़ास जगह महसूस करके उसके इर्द गिर्द बड़ा लैंड भी होता है, वहाँ पे खादमों के घर भी होते हैं जहाँ पे उन्होंने रहना चर्च के साथ। और एक आप वहाँ जाएँ तो एक तक़द्दुस की फीलिंग आती है। और बल्कि मुझे अच्छी तरह याद है कि लाहौर का जो सेंट फ्रांसिस चर्च है उसके साथ एक एग्रीकल्चर एरिया भी था, कि एक लैंड था जिसके ऊपर फसलें भी उगाई जाती थी। फिर उस ख़ास जगह को खाली भी रखा जाता था। फिर कन्वेंशन होनी तो वहाँ पे बड़े बड़े टेंट्स लग के तो वहाँ पे कन्वेंशन होती थी। और इस तरह दीगर मेन स्ट्रीम चर्चेस के अंदर भी, तो एक तो बड़े बड़े चर्चेस ताकि लोगों की आबादी के हिसाब से, और फिर ऐसा लैंड कि जहाँ पे आप इबादत कर सकें। फिर लाहौर के अंदर, सियालकोट के अंदर बड़ी बड़ी कन्वेंशन होती थी, वो जैसे बैल हाथा के अंदर या रेलवे ग्राउंड्स के अंदर ऐसी जगह को हायर किया जाता था। फिर वहाँ पे प्रॉपर इंतजाम होते थे, लोगों ने गाड़ियों पे आना है, बसेस पे आना है। और दूसरी बात ये, असल बात ये है कि तक़द्दुस जो है उसको मलूज़ ख़ातर रखा जाता था।
اور میں نے اب مجھے گائیڈ کر سکتے کہ یہ سنا کہ چرچ کی نیو رکھتے ہوئے وہاں پہ کئی دفعہ بائبل مقدس کے نسخے بھی رکھے جاتے تھے چرچ کی بنیاد کے اندر. اب پتہ نہیں یہ بات درست ہے کہ نہیں, لیکن یہ ایک اس کو عقیدت کہا جاتا ہے اگر رکھا بھی جائے تو. حالانکہ میری ذاتی رائے ہے کہ ایسے کیسے آپ رکھیں گے, لیکن بہرحال یعنی کہ ایک خداوند کے کام کے لیے آپ ایک جگہ محسوس کرتے ہیں تو ایسا بھی ہوتا ہوگا. کہنے کا مقصد یہ کہ ایک اور میں مثال دیتا ہوں. جیسے میں برطانیہ میں رہتا ہوں, اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ بھی ڈائسس سسٹم ہے, کیتھیڈرلز بنے ہوئے ہیں, بڑے بڑے چرچ بنے ہیں. تو یہاں پہ وہ اپنی آبادی کے حساب سے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس ایریا کے اندر اتنی بڑی ریکوائرمنٹ ہے چرچ کی, تو پھر لوگ جاتے ہیں چرچ کے اندر, پھر عبادت کر کے آتے ہیں, پھر وہ سنڈے کو اپنا لنچ انجوائے کرتے ہیں, جو بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے. پھر چرچ کی عبادت پورے ہفتے میں بھی ہوتی رہتی ہیں. لیکن ایسا نہیں ہوتا, یہ کرسچن کنٹریز ہیں. اور چلیں اور مثال دیتے ہیں, چلیں فرض کریں برطانیہ کے اندر لوگ کہیں گے یہاں پہ سیکولر لوگ بھی بڑے ہیں. پولینڈ کی مثال لے لیں, یا برازیل کی مثال لے لیں, یا اور بھی بڑے جو مسلمان ملک نہیں کرسچن ملک ہیں. اس کا مطلب وہاں کرسچن زیادہ رہتے ہیں. پاکستان میں تو صرف 1.5 آفیشلی ہیں, یا اس سے تھوڑے ان آفیشلی ہوں گے تو زیادہ ہوں گے. صرف اتنی آبادی ہے پاکستان کے اندر. لیکن وہاں پہ چرچز یا سو کالڈ چرچز کو دیکھ کے خدا مجھے معاف کریں, ایسا لگا کہ جیسے پتہ نہیں وہ کوئی کرسچن ملک ہے, اور چرچز اتنے زیادہ ہیں اور بے ترتیب انداز سے چرچز بنائے ہوئے ہیں, یا گھروں کو چرچ قرار دے گئے. ابھی میں جہاں لاہور میں ٹھہرا ہوا تھا اپنے عزیزوں کی طرف, بالکل پڑوس میں ویری نیکسٹ جو ایک گھر تھا اس کے اوپر کراس لگا کے اس کو چرچ بنا دیا گیا. اور اسی گلی کے اندر وہ ایک چھوٹا سا ایک چوک بنتا ہے, تو کوئی 1 2 3 5 4 5 گھر چھوڑ کے ایک گھر کو, جو مجھے پہلے یاد ہے ایک عام گھر ہوتا تھا, اس کو بھی چرچ بنا دے گی. یعنی کہ 4 5 گھر چھوڑ کے اس گھر کے اندر چرچ اور اس گھر کے اندر چرچ, اس کے اوپر کراس لگا دی گئی. اب یہ مجھے بتائیں کہ بظاہر یہ بھی وہ پروٹیسٹنٹ دونوں مشن کے لگ رہے ہیں, کیتھولک نہیں ہے. کیتھولک تو وہ ایک خاص سسٹم ہے. ایک گلی کے اندر 2 چرچز یا سو کالڈ چرچز بنانے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ کیا ان کی تعلیم درست نہیں تھی, ان کو ان پہ اعتماد نہیں تھا, اور وہ گلی کے اندر وہی مسیحی رہتے ہیں, اب وہ اس چرچ جائیں گے, اس چرچ جائیں گے, یا اپنے جو پرانا چرچ ہے وہاں جائیں گے؟ یہ کیا ہوا ہے؟ لوگ صاف بات کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں نے پاکستان سے باہر مشنز کو اپروچ کیا, ان کو کہا کہ پاکستان کے اندر منادی کی بڑی ضرورت ہے, جو کہ ہے تو صحیح ہے اوور آل, لیکن آپ ہمیں فنڈنگ دیں اور ہم چرچ بنا لیتے ہیں. اب وہ دیکھیں جنہوں نے پیسے بھی دیے ہوں گے پاکستان سے باہر لوگوں نے, یا جو مشنریز آتے ہیں, ان کو بھی سوچنا چاہیے تھا کہ یہ سینکٹٹی کدھر گئی, تقدس کدھر گیا. یا آپ گلی کے اندر آپ ایک وہاں پہ 7 والے گھر میں ناچ گانا بھی ہو سکتا ہو رہا ہو, 7 والی چھت پہ بچے گڈیاں اڑا رہے ہیں. اور میں خود دیکھتا تھا کہ جو چرچ کے 7 والی چھت پہ جو ہمارا جہاں پہ میں ٹھہرا تھا وہاں میں چھت پہ گیا ہوں, تو 7 والے رات کے ٹائم بلکہ یا شام کے ٹائم ڈیک پہ نا بڑا میوزک یا بہت زیادہ اونچی آواز میں میوزک لگا ہوا تھا. تو وہ پھر کیا ہو گیا, پھر آپ جو ایک سنگل سٹوری چرچ ہے اس کے برابر میں ڈبل سٹوری گھر ہے, تو چھت کے اوپر لوگ بیٹھ کے کھا پی رہے ہوں گے, پتہ نہیں کیا خدا خدا نشہ بھی کر سکتے ہیں, کیا کر رہے ہیں. تو وہ تقدس کہاں گیا؟ تو پھر یہ لوگ جو ہیں جنہوں نے چرچز کوئی بلڈنگز نہیں ہائر کی, کوئی باہر آپ کو لے لیں جگہ, کوئی مخصوص کوئی پاک صاحب جگہ لے لیں, وہ بھی نہیں کیا. پھر جو ان کو پیسے دینے والے ہیں وہ ان کو آ کے دیکھتے تو ہوں گے نا, ان کے آ کے یہاں پہ پریچ کرتے ہوں گے کہ یہ تم نے کیا کر دیا, کوئی خاص جگہ نہیں لی, یہ گلی کے اندر ہی تم نے چرچ کھول لیا. یا پتہ نہیں یہ ان کو شاید کہتے ہوں گے کہ یہ سیل گروپ ہے, یا پتہ نہیں چرچ آپ کی مشن ہے تو اس کا ایک نمائندہ گروپ ہے. تو وہ یہ سارا کنفیوژن ہے, مجھے شاید ایکسپلین بھی نہیں کرنا آ رہا. اچھا, پھر وہاں کیا ہوا, اسی ایریا کے اندر میں تھوڑا سا باہر نکلا تو وہاں پہ ایک بڑا پرانا ایک گندا نالا بہ رہا ہے. ٹھیک ہے, مجھے شرم آتی ہے یہ باتیں بتاتے ہوئے, لیکن اس کے سامنے بھی ایک چرچ بنا ہوا. یعنی کہ آپ دروازہ کھولیں اس گھر کا جس کو چرچ بنایا گیا, تو اس کے بالکل سامنے گندا نالا. پتہ نہیں شاید وہاں لوگ اب رہتے ہیں تو ان کو وہ گندا نہیں لگتا یا کیا, لیکن خدا کا خوف کریں, وہ کیوں آپ نے چرچ کھولا ہوا ہے. پھر وہاں پہ تھوڑا سا آگے جائیں تو اب ظاہر پاکستان کے اندر مختلف چینلز بھی ہیں. تو ایک بھائی سے جو ظاہر خدا کے خادم ہوں گے, وہ جب کہتے ہیں تو یا انہوں نے کوئی کیا ہوگا کوئی کورس وغیرہ یا خدمت کرتے ہوں گے. میری ان سے ملاقات ہوئی 2 سال پہلے. اس وقت وہ کہہ رہے تھے وہ بالکل نالے کے پاس ہی ان کا گھر. تو وہ کہتے ہیں کہ جی میرا ایک ویژن ہے کہ مجھے یہاں پہ ایک بہت بڑی بلڈنگ مل جائے. تو بعد میں سوچ رہا میں کہ ان کا یہ کون سا ویژن ہے کہ یہ نالا بالکل ساتھ ہے تو آپ کو یہاں پہ بلڈنگ مل جائے. آپ کو یہ نہیں چاہتے کہ وہاں کے گلبرگ کے ایریا میں آپ کو بلڈنگ مل جائے, یا کوئی ماڈل ٹاؤن کے اندر آپ کو بلڈنگ مل جائے, جو اچھے پوش ایریاز ہیں. خواب دیکھنا تو بڑا دیکھیں, کیونکہ خداوند تو ناممکنات کے خدا ہیں. خداوند آپ کو کسی بھی جگہ پہ جگہ پرووائڈ کر سکتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ یہ آپ کا ویژن ہے یا خدا کا ویژن ہے. سیدھی سی بات ہے. آپ خدا کا خوف کریں. گلیوں کے اندر چرچز کے نام پہ وہ چھوٹے چھوٹے گھروں کو آپ نے مخصوص کر دیا ہے, اور آپ کو جو پیسے دینے والے شاید لوگ ہیں پیسے بھیجتے ہوں گے, آپ ان کے شاید مشن کا پاکستان میں وہ ایک
جیسے باہر کے کوئی ایک منسٹری ہے تو آپ نے بول دیا کہ پاکستان میں ہم آپ کے نمائندگان ہیں، تو اسی منسٹری کا نام رکھ کے تو آپ بیٹھے ہوئے. پھر میں ایک ٹی وی پہ اوپر انٹرویو دینے گیا، نام لینا مناسب نہیں ہے، وہ کمرہ بھرا ہوا تھا جو استقبالیہ ہوتا ہے جہاں پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. تو جو میرے عزیز جن کا بے حد مشکور ہوں، مجھے وہ لے کے کہ انٹرویو بھی وہاں پہ بعد میں اذاں ہوا، انہوں نے مجھے ملایا لوگوں سے اور مجھے حیرت بھی ہوئی. پھر وہ جیسے کوئی اگر 90% وہاں پہ لوگ جو تھے وہ ہر ایک کے ساتھ ٹائٹل جو ہے وہ پاسٹر لکھا ہے. آئی ایم ناٹ ججنگ اینی ون، لیکن ظاہر ہے ان کا ہوگا. لیکن وہ بھائی کا کمال جو مجھے لے کے گئے تھے ان کے منسٹریوں کا نام بھی آتے تھے انگریزی میں، نام مشکل اور ایزی جیسے بھی، یہ ان کی فلاں منسٹری ہے، ان کا یہ نام، ان کی فلاں منسٹری کا یہ. تو میں نے کہا یار یہ منسٹری ہونا تو چلو کوئی بڑی بات نہیں، اب یہ چرچز بھی ہیں. اس کا ایک اور بھی پہلو دیکھیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے اس چرچ کے اوپر کوئی بپھرا ہوا شخص جو ہے وہ غیر مسیحی یا اپنے مسیحی کسی وجہ سے کوئی اس کے آس پاس کوئی مسئلہ مسائل ہو جاتے ہیں تو پاکستان کی بدنامی بھی ہوتی ہے. وہ کہیں گے جی ایک چرچ کے اوپر اٹیک ہو گیا. اب دنیا کے اوپر جو خبر چلتی ہے جیسے سوشل میڈیا کے اوپر، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ایک مین اسٹریم چرچ کے اوپر اٹیک ہو گیا خدا نخواستہ جیسے کیتھیڈرلز ہیں یہ وہ سارا، وہ کہیں گے ایک چرچ کے اوپر، پاکستانی چرچ کے اوپر اٹیک ہو گیا تو اس پہ پاکستان کی بھی بدنامی ہے. پھر آپ کتنی سیکورٹی پرووائڈ کریں گے؟ آپ کو سنڈے کو وہاں پہ عبادت کرنی ہے تو ہر گلی کے ایک گلی کے اندر 3-4 اگر وہ بنے ہوئے چرچز تو 3-4 پولیس والے وہاں کھڑے ہیں یہاں کھڑے ہیں، یہ کیا ہے؟ پھر یہ نہیں کہ میں نے چرچز کو دیکھا، وہاں پہ میں نے ایک گلی میں آمنے سامنے 2 مساجد بھی دیکھی. تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایک کلچرل مسئلہ ہو کہ لوگ اپنی مسالک کے اندر مسیحی بھی اور غیر مسیحی بھی، کسی کے مشن کے اندر نہیں جانا، میرے تمہارے سے اختلافات ہیں، تعلیم تو بابا ایک ہے. تو اس لیے وہی سسٹم بیٹر تھا. میں آپ کو یورپ کی مثال دی کہ یورپ میں یہ نہیں کہ زیادہ ظاہر 99 یا 100% مسیحی رہتے ہیں پولینڈ میں یا یورپ کے اندر یا مسیحی ممالک کے اندر، تو پھر ان کی ضرورتیں تو آپ سے زیادہ ہیں وہاں پہ. تو پھر ایک گھر چھوڑ کے چرچ ہونا چاہیے؟ نہیں، ایسی ضرورت ہی نہیں ہے. چرچ اپنی مخصوص جگہ پہ ہونا چاہیے. آپ نے چرچ میں جانا ہے، یہ نہیں کہ آپ نے گلی گلی میں چرچ کھول دینے ہیں. عبادت اپنے گھروں میں کریں. 2 طرح کی چیزیں ہیں، ایک تو شخصی عبادت ہے، اپنے آپ کے ساتھ اپنے خداوند کے ساتھ عبادت کرنی ہے، پھر اپنے خاندان کے ساتھ کرنی ہے، وہ ہر گھر کے اندر ہونی چاہیے. صبح اٹھ کے آپ اپنے ذاتی طور پہ کرتے ہیں، پھر آپ اپنے گھروں کے اندر عبادت کروا سکتے ہیں. اپنے خادموں کو بلائیں جو آپ کے مین اسٹریم چرچز کے خادم ہیں، یا پھر آپ نے اپنے والنٹیرلی گلی محلے کے عزیزوں کو اکٹھا کر کے ان کو چائے پہ بلائیں، یا ویسے کہیں کہ ہفتے میں آؤ مل کے خداؤں کو یاد کیا کریں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کبھی کسی کے گھر کر لیں، کبھی کسی کے گھر کر لیں، یہ چیز تو سمجھ میں آتی ہے. اور دوسری بات یاد رکھیں، آپ کو یہ گلیوں کے اندر چرچ نما چرچ کھولنے کی ضرورت اس لیے بھی نہیں ہے کہ ایک تو میں نے وہ بات کہی تھی سیکورٹی کے مسائل ہیں، دوسرا یہ کہ مسیحی ہونے کے ناطے آپ کو رفاقت تو رکھنی ہے، چرچ میں جانا ہے، آپ مین اسٹریم چرچ میں جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ مسیحی ہیں اور خادم ہیں تو آپ کی خدمت غیر مسیحوں میں بھی ہونی چاہیے. ایک تو مسیحوں کے اندر تو ہونی ہے، وہ تو ہم ظاہر مسیح ہونے کے ناطے ڈیلی بھی اور ہفتہ وار بھی اور ہر وقت خداوند کے لیے تیار ہونا چاہیے، اور ہفتہ وار عبادت بھی ہونی چاہیے جیسے آپ چرچز میں جاتے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کیا آپ کے اوپر روا نہیں ہے کہ جن لوگوں تک خداوند کا کلام نہیں پہنچا، روشنی نہیں پہنچی، ان تک پہنچائیں؟ آپ ان چیزوں کے اندر محدود ہو کر آ گئے ہیں کہ میرا گھر ہے، چھت ہے، اس کو نیچے چرچ بنا لیا ہے، اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ آئی ڈونٹ نو واٹ ٹو سے. اس کے اوپر اگر آپ زیادہ بہتر بات کر سکتے ہیں تو پلیز ہمیں گائیڈ کریں. اور اگر آپ خادم ہیں، اگر آپ کے پاس یوٹیوب چینلز ہیں، آپ اپنے طور پہ اس تحریک کو بھی چلائیں اور خدا را ہاتھ جوڑ کے اپیل کریں ایسے سو کالڈ چرچز سے. میں پھر کہوں گا خدا مجھے معاف کریں، میں کسی کے اگینسٹ نہیں ہوں. یہ ایک تھوڑا سا غیرت کا مسئلہ ہے. میرے اندر تھوڑی سی کم غیرت ہوگی، آپ کے اندر زیادہ غیرت ہے اور ہونی چاہیے. تو اس غیرت کا مظاہرہ کریں. میں نے اپنے دل کی بات کر دی. خادم ہیں تو اپنے تئیں اس چیز کو ابھاریں کہ آہستہ آہستہ اس سارے سسٹم کو چینج کریں، اور بڑے چرچز کو جو آلریڈی ہیں اس کو سپورٹ کریں، اپنے کام بھی کریں، خدمت بھی کریں. غیر مسیحوں کو مسیحی بنائیں. اس وقت اس طرح بھی تو آئے نا کہ دنیا کا ایسا لگ رہا ہے جیسے زمانہ آخرت چل رہا ہے. تو ہر مسیحی کے پاس، جس کے پاس کلام مقدس کی سچائی موجود ہے، سچائی کو شیئر کریں غیر مسیحوں کے ساتھ. یہ اصل کام ہے. یہ نہیں کہ ایک ہی محلے کے اندر جو وہی 4-5 لوگ ہیں ان کو آپ لے کے بیٹھے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ میرے پاس آ جائیں. یہ کیا ہے؟ بس اتنا سا پیغام ہے. اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ اویئرنیس کے پوائنٹ آف ویو سے شیئر کریں، کیونکہ میری بات ادھوری بھی ہو سکتی ہے، نام کملی بھی ہو سکتی، لیکن خداؤں کو پتہ ہے کہ میری نیت صاف ہے. غیرت کا تھوڑا سا مسئلہ تھا، میں نے بات کرنے کی کوشش کی. تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ اس طرح کے پیغامات جو ہیں وہ ہمیشہ آپ تک پہنچتے رہیں. دیکھ لیں بھارت میں یا آس پڑوس میں بھی کیا اس طرح کے معاملے چل رہے ہیں کہ گلیوں میں چرچز اور یہ سارا. تو تھوڑا سا اس پہ ذرا ضرور سوچیے گا. گاڈ بلیس یو. Hi everyone, this is Flavia Khan. Keep watching Wow TV and keep supporting us. Thank you so much.